बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम एक अफसोसनाक किस्म की ख़बर आपके साथ शेयर करते चलेंगे। ये अफसोसनाक वाक़या किर्गिस्तान में पेश आया है। पाकिस्तानी तलबा के साथ साथ दीगर गैर मुल्की तलबा के साथ ये हादसा पेश आया है। इस एक तसादुम की कैफियत जो है वो जारी है किर्गिस्तान में, और गैर मुल्की जो तालिब इल्म है किर्गिस्तान में जो कि पाकिस्तानी हैं, उनके एक दावे के मुताबिक 3 पाकिस्तानी तलबा इस तसादुम के नतीजे में जाँ बहक भी हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी सिफारत खाने ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया और बाकायदा हमें इसकी इत्तलात जो है वो मौसूल नहीं हो रही। जैसे ही मज़ीद तफसीलात हमें मिलेंगी हम आपके साथ शेयर भी करते चलेंगे और बासित साहब से भी जानेंगे कि ये सब क्या माजरा पेश आ रहा है। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम दीगर डिस्कस करने जा रहे हैं बांग्लादेश के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं। हालिया हमने देखा कि भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा ने हंगामी बुनियादों पर बांग्लादेश का दौरा किया है। सो क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर ये दौरा जो है ये इतनी हंगामी बुनियादों पर उन्होंने किया है, और क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या गोल्स हैं जो वो हासिल करना चाह रहे हैं इस दौरे से, बासित साहब से हम जानेंगे और मज़ीद डिस्कस करेंगे। सदर पुतिन ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दौरा किया है चाइना का। इस विज़िट के क्या मकासद थे, क्या ब्लॉक बनने जा रहा है, क्या दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है अब चेंज होने जा रहा है, इस तमाम पर हम बहस करेंगे और साथ ही प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात का सिलसिला जारी है। स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। और बासित साहब, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी तक कंडेम कर चुके हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी, और कह रहे हैं कि इसकी इंटेरोगेशंस की जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए मामला। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात थी, क्या हमारा सिफारत खाना वहाँ पे क्या कर रहा है? थैंक यू मुंतहा। लेकिन पहले मैं एक बात की मैं तस्हीह कर दूं। अल्लाह ताला का शुक्र है कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ इसमें। सही। पहले खबरें आ रही थी कि 4 पाकिस्तानी हलाक हो गए हैं इस तसादुम में। ऐसी कोई बात नहीं है, सब खैरियत से हैं। और 4 जो शख्स पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट्स वहाँ ज़ख्मी हुए थे वो तो हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट मिली, वो अब फारिग हो गए। एक अलबत्ता स्टूडेंट हमारे हैं जिनको कुछ ज़ख्मी हुए, वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई पाकिस्तानी अभी तक जाँ बहक नहीं हुआ। और जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, ये मामला शुरू हुआ 15 मई को जब इजिप्शियन स्टूडेंट्स और जो किर्गिज़ कुछ लोग थे उनके दरमियान एक तसादुम हुआ। तो जो किर्गिस्तान के लोग हैं वो एक मॉब की शक्ल में तमाम जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल दिया। एक मॉब अटैक की सूरत हाल पैदा हुई। इस वक्त हमारे किर्गिस्तान में तकरीबन 12,000 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मुझे याद आता है कि 2010 में भी वहाँ किर्गिस्तान में, जो कि सेंट्रल एशिया का सबसे छोटा मुल्क है, इसकी तकरीबन आबादी आप कह लीजिए 6 मिलियन के करीब है, तो उस वक्त भी एक सिविल वॉर हुई थी। तो हमें अपने सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना पड़ा था। वो हालात बहुत ही ख़राब थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे वज़ारत ख़ारजा ने भी एक्टिव रोल पे किया, मैनेजमेंट क्राइसिस जो यूनिट है उसको एक्टिवेट किया। तो इस वक्त जो हमें किर्गिज़ हुक्मरान बता रहे हैं अथॉरिटीज़ कि अब हालात काबू में हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अभी भी हमारा सफारत खाना, हमारे सफ़ीर वहाँ पे ज़ेगम साहब हैं, वो बड़े एक्टिव हैं। और इस वक्त जो एक लिहाज से रिकमेंड किया जा रहा है, जो हम बता सकते हैं तालिब इल्मों को किर्गिस्तान में, कि अपने घरों में रहें, हॉस्टल्स में रहें, बाहर ना निकलें बस। और अगर ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट मेरे ख़्याल में इवैक्यूएट भी करेगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सूरत हाल काबू में आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद है फॉरेन स्टूडेंट्स की किर्गिस्तान में, और किर्गिस्तान के लिए बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। तो मैं नहीं समझता कि किर्गिस्तान की हुकूमत भी किसी तौर चाहेगी कि मामला एस्केलेट हो या फॉरेन स्टूडेंट्स किर्गिस्तान और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो ये इंशाल्लाह हालात काबू में आ जाएंगे। बस ये है कि हमारे तालिब इल्म हैं वो अपने घरों में रहें, हॉस्टल्स में रहें, बाहर ना आएँ उनकी हिफाजत के लिए। और जो नंबर्स दिए गए हैं उनको वो अपनी खैरियत वहाँ बिश्केक में सफारत खाने के साथ शेयर करते रहें। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हालात अब काबू में आ जाएंगे।
थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, हालात इंशाल्लाह ताला काबू में आ जाएंगे। बासित साहब, हमने देखा कि जो भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने बड़ी एक हंगामी बुनियादों पर दौरा किया है बांग्लादेश का। आप इस दौरे को किस नज़र से देख रहे हैं? ये बड़ा एक मुंतहा इंटरेस्टिंग दौरा है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि अभी जनवरी में ही बांग्लादेश में इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में शेख हसीना जो हैं वो दोबारा वज़ीर आज़म बनी, और गो के जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा ज़िया की, उन्होंने इंतखाबात का बायकॉट किया। लेकिन बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन था, और फिर यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने भी उसके रिज़ल्ट्स मानने से इनकार कर दिया। लेकिन वो वक्ती बात ही गुजर गई। अब हो ये रहा है कि चाइना अपना फुटप्रिंट जनूबी एशिया में बढ़ा रहा है। अगर आप देखिए तो चाइना के ताल्लुकात पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक नोयत के हैं। हमारा तो उनके साथ एक बड़ा लंबा तारीखी रिश्ता है। इसके शेख हसीना की चॉइस क्या होने जा रही है, चाइना या इंडिया? आपको क्या लगता है? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन चाइना अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान और अभी मालदीव्स में पिछले साल इलेक्शंस हुए, जो मालदीव्स की जो नए सदर हैं मोहम्मद मोइज़ू, उन्होंने जो पहला दौरा किया अपने मुंतखब होने के बाद वो चीन का किया। उसके बाद श्रीलंका के भी चीन के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात चल रहे हैं। अब जो बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क था जिसके बड़े करीबी ताल्लुकात समझे जाते हैं भारत के साथ, और हैं भी, इससे भी कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत ने ही मुक्ति बहानी मूवमेंट को वहाँ हेल्प किया और मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। कुछ हमारी अपनी गलतियाँ भी इसमें यकीनन थीं, लेकिन भारत ने उन फॉल्ट लाइंस का पूरा फ़ायदा उठाया और बांग्लादेश की क्रिएशन हुई। उसके बाद से हम देखते हैं कि जब भी शेख हसीना की हुकूमत आती है तो बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात में गर्मजोशी सी पैदा हो जाती है। 2015 में वज़ीर आज़म मोदी ने बांग्लादेश का पहला दौरा किया अपने मुंतखब होने के बाद। उसके फिर बाद शेख हसीना भी बांग्लादेश आई 2017 में। मैं उस वक्त पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था न्यू दिल्ली में। मुझे भी इत्तेफाक हुआ शेख हसीना से मुलाकात करने का। तो मैंने भी कैसी रही थी मुलाकात? एक मुख्तसर सी मुलाकात थी, रिसेप्शन था, लेकिन हमने अपने वज़ीर आज़म की जानिब से उनको ग्रीटिंग्स कन्वे की और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर होंगे। अब चाइना का ये मामला है कि बांग्लादेश ने चाइना से कुछ एक लिहाज से आप कह लिए सॉफ्ट लोन मांगा है, तकरीबन $3 बिलियन का। उनको ये बांग्लादेश को शायद ये महसूस होता है कि एक तो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुए हैं, और उनको अपने जो है इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि ये सॉफ्ट लोन उसको मिले, और चीन तैयार भी है ये सॉफ्ट लोन देने के लिए। उसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रेड जो है चाइना और बांग्लादेश, इस वक्त बांग्लादेश को जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है। तकरीबन आप कह लीजिए कि 24 से 25 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है चाइना और बांग्लादेश में। उसके बाद फिर भारत का नंबर आता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है मुंतहा कि बांग्लादेश ने चाइना से ये भी कहा है कि जो टीस्टा रिवर है, टीस्टा रिवर में जो उसकी रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है और उसकी स्टोरेज है, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि टीस्टा रिवर से में अभी तक एक लिहाज से डिस्प्यूट चल रहा है भारत का और बांग्लादेश का। 2000 कुछ अर्सा पे 2015 या 2016 में 2015 में शायद एक 15 साल आर्जी एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश का ख्याल ये है कि टीस्टा रिवर जो है उसका जो पानी है वो बराबर का शेयर किया जाए भारत और बांग्लादेश में। लेकिन भारत इस पे तैयार नहीं है। अपर राइपेरियन है, भारत कंट्रोल करता है। तो भारत अभी तक ये जो टीस्टा रिवर पे डिस्प्यूट है, इस पे अभी तक इख्तिलाफात मौजूद हैं, क्योंकि जो भारत की दो रियासतें हैं, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये टीस्टा रिवर हिमालय से शुरू होकर सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश में आता है। और बांग्लादेश का आप यूँ समझ लीजिए कि टीस्टा रिवर का जो पानी है उससे तकरीबन 14% बांग्लादेश की जो ज़राअत है उस पर उसका इन्हिसार है। और तकरीबन 60 से 70% जो पॉपुलेशन है
وہ اس ریور سے استفادہ کرتی ہے، مختلف اور ایکٹیویٹیز جو اس حوالے سے ہوتی ہیں۔ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بھارت کو خاص خدشات ہیں کہ اگر بھارت چین کے حوالے سے اگر چین نے ٹیسٹا ریور کا جو $1 بلین کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے، اگر اس کی انوالومنٹ ہو گئی بنگلہ دیش میں، تو ٹیسٹا ریور بڑا قریب ہے ایک لحاظ سے، جو چکنز نیک ہے جسے کہتے ہیں، جو سلیگوری کوریڈور ہے۔ صحیح. سلیگوری کوریڈور ایک بڑی امپورٹنٹ، اگر آپ نقشے میں دیکھیے نا تو یہ تقریباً 200 کلومیٹر ایک لانگ کوریڈور ہے، اور کئی جگہ پہ جو اس کی وڈتھ ہے وہ بہت ہی کم ہے، تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 10 سے 20 کلومیٹر کے قریب۔ اور یہ جو ڈوکلام کا ریجن ہے، بھوٹان، بھارت اور چین، جو ایک لحاظ سے ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، ٹرائی جنکشن اگر آپ اسے کہہ لیں، تو اس سے تقریباً 135 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اگر چین اور بھارت کے درمیان جس طرح 2017 میں ڈوکلام ریجن میں کانفلکٹ ہوا تھا، تو بھارت کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں چین اگر اس سلیگوری کوریڈور پہ حملہ کرتا ہے، اس پہ قبضہ کرتا ہے، تو یہ وہ واحد راستہ ہے جو کہ مین لینڈ انڈیا کو، جو بھارت کی 7 نارتھ ایسٹرن، جن کو 7 سسٹر اسٹیٹس بھی کہتے ہیں، ان سے رائٹ. ملاتا ہے۔ اگر یہ کوریڈور بند ہو جائے تو بھارت کا جو مین لینڈ بھارت ہے، اس کا سارا کانٹیکٹ جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں اس سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس میں صحیح. آپ یہ ناگالینڈ ہے، میگھالیہ ہے، میزورام ہے، منی پور ہے، تریپورہ ہے، تو یہ وہ اسٹیٹس ہیں، آسام ہے۔ تو اس وجہ سے بھارت اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ کلادان ایک ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے جو کولکتہ کو میانمار سے ملاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے یہ سارا ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہو گیا ہے یہ۔ تو بھارت کو آبویسلی خدشات تو لاحق ہیں، تو اسی وجہ سے جو اسی انڈین کنیکٹیویٹی میں انڈیا کا انٹرسٹ ہے، اسی وجہ سے یہ دورہ بہت ہے، اس میں بھی یہی چیزیں ڈسکس کی گئی ہوں گی. ایبسولوٹلی، اور جو ونے کواتر گئے ہیں انڈین فارن سیکرٹری، وہ اسی کانٹیکس میں گئے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش، گو کہ شیخ حسینہ کا رجحان ہمیشہ بھارت کی طرف رہا ہے، بٹ اب بنگلہ دیش بھی اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہاں کہاں بینیفٹ وہ بھارت سے اٹھا سکتا ہے، رائٹ. کہاں کہاں وہ ایڈوانٹیجز لے سکتا ہے چین کے ساتھ، کیونکہ بنگلہ دیش نے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس پہ بھی سائن کیا ہوا ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے۔ تو ایک لحاظ سے یہ بھارت کو اب تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ چین جو ہے، کیونکہ چین کی اکانومی البتہ کوئی موازنہ نہیں ہے، چین کی اکانومی اگر آپ دیکھیے تو اس وقت $20 ٹریلین کی اکانومی ہے، جبکہ بھارت کے بھی 3.4 ٹریلین یا 4 ٹریلین کی اکانومی، تو بہت گیپ ہے، میسو گیپ ہے۔ تو اس وجہ سے بھارت کو ابھی خطرہ تو لاحق ہو گیا۔ اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چین اپنے بنگلہ دیش میں انتخابات کے بعد بھارت نے بھی اور چین نے بھی شیخ حسینہ کو دعوت دے رکھی ہے کہ آپ آئیے، وزٹ کیجئے۔ صحیح. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلا وزٹ جو شیخ حسینہ کرتی ہیں جنوری میں منتخب ہونے کے بعد، آیا وہ بھارت جاتی ہیں کہ چین جاتی ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ جو ان کی ہوگا۔ چوائس ہے وہ بیسیکلی بتائے گی کہ ان کی پریورٹی کیا ہے. پریورٹی کیا ہے، کیونکہ فارن سیکرٹری جو بھارت کے آئے تو انہوں نے پھر یہ ری آئٹریٹ کیا کہ جی صحیح. آپ فوری طور پہ بھارت کا وزٹ کیجئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے نا، چین کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے، وہ پبلک میں تشور نہیں مچاتے چیزوں کے حوالے سے۔ اگر They focus on the policy making, I think. وہ پالیسی ہے، وہ سبسٹینس پہ ایشو ان کا رہتا ہے، وہ آپٹکس پہ زیادہ اتنا فکر نہیں کرتے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر سبسٹینس بڑھے گا، تعلقات میں کوئی کانٹینٹ ہوگا، اس میں ہم کچھ جان ڈالیں گے تو آپٹکس خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ممالک صرف آپٹکس پہ نظر رکھتے ہیں اور سبسٹینس پہ توجہ نہیں صحیح. دیتے تو آبویسلی ان کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو اگر شیخ حسینہ بھارت کا وزٹ کر بھی لیتی ہیں تو اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت چین کو ریپلیس کر لے گا۔ چین کی اکانومی بہت بڑی ہے، ان کے پاس بے شمار فارن ریزروز ہیں، وہ ابھی دیکھیں نا $3 بلین کا اگر مزید سافٹ لون دیتے ہیں بنگلہ دیش کو
تو آبویسلی بنگلہ دیش چاہے گا تو یہی. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ ابھی یہ جب انڈین فارن سیکرٹری کا وزٹ ہو رہا تھا تو اس کے بعد امبیسڈر جو ہمارے ہاں بڑا مشہور نام ہے امبیسڈر ڈونلڈ لو کا، وہ بھی اپنے ساؤتھ ایشیا کے وزٹ دورے پہ آئے. وہ بھارت بھی گئے، سری لنکا بھی گئے اور بنگلہ دیش بھی گئے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ امریکہ نے کچھ سوالات اٹھائے تھے بنگلہ دیش میں انتخابات کے بارے میں، لیکن جو اسسٹنٹ سیکرٹری امبیسڈر ڈونلڈ لو ہیں، ان کا بنگلہ دیش میں آنا اس بات کی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اب امریکہ کو بھی وہ جو خدشات تھے، جو ان کے تحفظات تھے بنگلہ دیش میں انتخابات کے بارے میں، وہ بھی اب نہیں رہے. کیونکہ وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ بنگلہ دیش جو ہے، کیونکہ بے آف بنگال از ویری امپورٹنٹ فار دیم، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ بنگلہ دیش جی پوری طرح چین کی گود میں جا بیٹھے یا چین کے زیر اثر آ جائے. تو ایک بڑی اس وقت معاملات چل سر رہے ہیں. جیسے آپ نے ایکسپلین کیا ہے یہ کوریڈورز کا، انہی اکنامک کوریڈورز میں اگر بھارت کچھ کنیکٹیوٹی اپنی ڈیولپ کرنے میں، بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، سو آپ کے خیال میں چائنا کو کیا تحفظات ہوں گے؟ چائنا کو تحفظات نہیں ہوں گے. چائنا تو اپنا ایک میانمار اور بنگلہ دیش کے تھرو ایک اور کوریڈور ڈیولپ کر رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. صحیح. اور دوسری طرف سے میں نے پہلے کہا بھارت بھی کلادان جو ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے اس پہ کام کر رہا ہے. اس پہ اب بنیادی کام جو ہے، کیونکہ یہ ستوے جو پورٹ ہے میانمار کی کولکتہ، ان کو ملائے گا، پھر یہ آگے جا کر آسام تک یہ روڈ جائے گا اندر سے اور کلادان ریور کے تھرو جائے گا. تو یہ سارے پروجیکٹس کنیکٹیویٹی کے ٹھیک ہیں، انٹرسٹنگ ہیں، کیونکہ اس طرح بھارت کو تو جو سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں وہ بنیادی طور پہ چین سے ہیں، اور صحیح. چین کی وجہ سے اس کا ایک لحاظ سے وہ تھوڑا بہت ایکٹیویٹی شو کر رہا ہے ساؤتھ ایشیا میں. لیکن میں یہاں پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کو تھوڑا سا پاکستان کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بھی آگے نہ بڑھیں. گو کہ بنگلہ دیش جب شیخ حسینہ آتی ہیں تو ان کا ایک ہوتا ہے کہ جی پاکستان اپولوجائز کرے جو بھی 1971 میں ہوا. جب تک وہ ہم سے فارملی اپولوجائز نہیں کرے گا اس وقت ہمارے تعلقات آگے نہیں بڑھ سکتے. میرا خیال میں یہ تمام باتیں اب بے معنی ہو گئی ہیں، کیونکہ اگر آپ صحیح. دیکھیے تو ماضی میں 9 اپریل 1974 میں ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان. یہ فروری 1974 کو پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا. اس کے بعد یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہوا تھا. مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہ اس ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ کی شاید کلاز 14 تھی یا 16 تھی. صحیح. اس کے تحت تینوں ممالک نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اب ہمیں ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے. تو بالکل بنگلہ بالکل دیش بالکل باسط صاحب، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب ماضی جتنا بھی تلخ رہا یا جو بھی ماضی کی یادیں ہیں ان سے نکل کر ہمیں فیوچر پہ کنیکٹیویٹی، ریجنل کنیکٹیویٹی پہ فوکس کرنا چاہیے اور ریجنل گروتھ کے لیے مل کر مشترکہ لائحہ عمل بنا کر اس پر کام کرنا چاہیے. یہاں وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا. ویلکم بیک. اور اب پروگرام میں بات کریں گے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے دورہ کیا ہے چائنا کا. بڑی وائز چوائس دیکھنے میں سامنے آئی ہے کیونکہ 5ویں مرتبہ صدر منتخب ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنا یہ پہلا بین الاقوامی جو دورہ کیا ہے وہ چائنا کا کیا ہے. سو باسط صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس وائز چوائس کو؟ بڑا رشیا اور چین کے درمیان تعلقات میں آبویسلی بڑی گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے. 2012 میں جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ بنے تھے پریزیڈنٹ چین کے، تو انہوں نے پہلا دورہ ماسکو کیا تھا. اور اب 5ویں دفعے جب پریزیڈنٹ پوٹن منتخب ہوئے ہیں تو انہوں نے، یہ پچھلے مہینے ہی ہوئے ہیں بلکہ مارچ کے مہینے میں، تو انہوں نے پہلا دورہ اپنا جو چین کا کیا. اس دورے کی بہت اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں، نہ صرف دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بلکہ پوری دنیا کا جو اس وقت ایک آپ کہہ لیجئے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، جو آپ بات کرتی ہیں ورلڈ آرڈر کے حوالے سے، اس کے جانب ایک بڑی زبردست پیش رفت ہے یہ. کیونکہ جو مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوا پریزیڈنٹ پوٹن کے دورے کے بعد، جس طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو مجھے نہیں لگتا کہ چین کے پریزیڈنٹ نے کبھی بھی کسی
فورن لیڈر کو اس طرح بغل گیر کیا ہو جس طرح انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن کو گلے لگایا، خود گلے لگایا. پریزیڈنٹ پرائم منسٹر مودی تو جھپی مارتے ہیں نا ہر کسی کو، اور لوگ ان سے بڑا تنگ بھی ہیں، لیکن پریزیڈنٹ شی نے خود پریزیڈنٹ پوٹن کو اپنے گلے لگایا، ان سے بغل گیر ہوئے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ پچھلے 2012 سے لے کر 2024 تک پریزیڈنٹ پوٹن اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے درمیان یہ 40ویں میٹنگ تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے تعلقات کس نہج پہ جا. So we should be expecting the new world order. ہاں، نیو ورلڈ آرڈر تو دیکھیے بنے گا، لیکن ابھی یہ ہے کہ وہ کیا شیپ لے گا، کب وہ شیپ لے گا، یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیے تو چائنا تاریخ میں ان کے بڑے ایشوز رہے ہیں، 18 سینچری میں بھی، اور پھر جب سوویت یونین میں انقلاب آیا 1917 میں، اس کے بعد پھر چین میں انقلاب آیا. تو پرابلمس تو ان کے ہاں بہت رہے ہیں، لیکن کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد 1990 کے آن ورڈز امریکہ نے کوشش ہمیشہ یہ کی ہے کہ چین اور روس کو اکٹھے نہیں ہونے دینا، ان کے درمیان پرابلمز کریٹ کرتے رہنا ہے. اگر آپ دیکھیے So the formula of divide and rule. ڈیوائڈ اینڈ رول، تو 1970 میں پریزیڈنٹ نکسن اور اس وقت جو کسنجر تھے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور پھر اسٹیٹ سیکرٹری، انہوں نے کوشش پاکستان کے تھرو برجز بلڈ کیے چائنا کے ساتھ، اور کوشش کی کہ چائنا کو روس سے الگ کر کے رکھا جائے. ابھی بھی آپ دیکھیے تو جب پریزیڈنٹ کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے چین کو اپنا ایک حریف سمجھتا ہے لانگ ٹرم، اصل خطرہ ان کو چین سے ہے. تو پریزیڈنٹ بائیڈن جب ان کا منتخب ہوئے تو 2021 میں جو پہلا کام انہوں نے کیا، انہوں نے جنیوا میں پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ایک ملاقات کی. ان کا خیال یہ تھا کہ روس کو تھوڑا سا چین سے الگ کرتے ہیں اور تھوڑا بہت اپنے ساتھ ملاتے ہیں. لیکن پھر ایک اور غلطیاں بھی ہوئیں کہ یوکرین کو تھوڑا سا انہوں نے پرومپٹ کیا، نیٹو کا راگ الاپا، جس کی وجہ سے رشیا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا اور انہوں نے یوکرین پہ ملٹری اسپیشل آپریشن کر دیا. اب یہ جو وزٹ ہوا ہے، اس میں ابھی اگر آپ دیکھیے تو دونوں ممالک کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً $240 بلین کا ہے. اور جب سے روس پہ پابندیاں لگی ہیں تو چین کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ روس سے سستے داموں تیل بھی خریدے اور کچھ ٹیکنالوجی بھی پرووائڈ کرے روس کو، جو کہ اس کی مدد کر رہا ہے یوکرین وار میں، جو کہ امریکہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. امریکہ نے بڑا پریشر بلڈ کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے شو میں ذکر بھی کیا تھا کہ جب پریزیڈنٹ شی فرانس گئے تھے تو وہاں صدر میکرون نے ان سے ایک دو باتیں یہی کہیں کہ آپ رشیا کی مدد مت کیجئے، جو آپ وہاں ان کو ڈیول ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، ڈیول یوز ٹیکنالوجی، وہ نہ مت بھیجیے. لیکن چین نے وہ تمام چیزیں جو بھی ریکویسٹ تھی ان کو رد کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمارے اس ملاقات میں جو گلے لگا کے ملنا تھا وہ کوئی یہی میسج تو نہیں تھا باقی دنیا کے ممالک کے لیے؟ یہی میسج تھا. اور اگر آپ پڑھیے جو اعلامیہ، اس سے بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ دونوں ممالک چاہیں گے کہ جو نیا ورلڈ آرڈر بننا ہے، جو نیا سیکیورٹی اسٹرکچر آرکیٹیکچر بننا چاہیے، کیونکہ جو پرانا کولڈ وار کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر تھا وہ بیس تھا ٹو وارسا پیکٹ اور نیٹو. روس اور چین کے خیال میں نیٹو کی اب کوئی ریلیونس نہیں رہی، وہ کولڈ وار کی ایک لیگیسی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے. اور چونکہ یو ایس بلاک پالیٹکس پہ یقین رکھتا ہے تو اس وجہ سے جو بلاک مینٹلٹی ہے کولڈ وار کی، یہ پوسٹ کولڈ وار ورلڈ ایرا میں نہیں ہونی چاہیے. تو سارے پرابلمز یہیں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں ایکچولی. جب آپ کولڈ وار کی مینٹلٹی پہ ابھی تک کام کر رہے ہیں تو دنیا تو ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، ملٹی پولارٹی کی طرف جا رہی ہے. دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اسی طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ ود اس اور اگینسٹ اس. تو یہ جو فلسفی ہے امریکہ کی، یہ جو انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے، گلوبل ورلڈ آرڈر، جو گلوبلائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھتا.
چین اور صحیح. روس کا یہی ایشو ہے، وہ اسی طرح ہی دیکھ رہے ہیں کہ جی امریکہ تو ماضی میں رہ رہا ہے، دنیا تو بہت تبدیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، امریکہ اس وقت بھی ایک سپر پاور ہے اور چین کو ابھی کچھ وقت لگے گا، کچھ سال لگیں گے، شاید کوئی دہائیاں بھی لگ جائیں ٹو کیچ اپ ود یو ایس. لیکن اس کی بھی آؤٹ ریچ بہت بڑھ گئی ہے. اگر آپ دیکھیے افریقہ میں بھی اس نے اپنے بیسز بنا لیے ہیں، اسی طرح ایشیا پیسیفک میں اس کی پریزنس ہے. ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ذکر کیا ساؤتھ ایشیا میں بھی اس کی بڑی پریزنس ہے. اسی طرح ایگزیکٹلی. ساؤتھ امریکہ میں بڑی اس کی پریزنس ہے. بہت انویسٹمنٹ کر رہا ہے چین، اور خاص طور پہ اگر آپ برکس کو دیکھیے تو برازیل بھی برکس کا ممبر ہے. تو یہ سارے جو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجیے کہ دنیا بھر میں ایک نئے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں جو چائنا جس کو لیڈ کر رہا ہے. ایک تو BRI انیشیٹو ہے نا، وہ بھی پوری دنیا میں ہے، یورپ میں بھی ہے، ایشیا میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو BRI اپنے برکس ہے جس میں اب تقریباً 10 ممالک شامل ہونے، بالکل. مطلب مزید 5 ممالک اور شامل ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے سو کہ باسط صاحب، سعودی یہ عرب، جتنی ساری کولیبوریشنز ہیں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے مزید کیا چیلنجز لانے جا رہی ہیں؟ دیکھیے اٹ آل ڈیپینڈس. چائنا تو یہی کہتا ہے کہ جی ہم، دنیا بہت بڑی ہے اور ہم سب کے لیے اس میں اپرچونٹیز ہیں، چین کے لیے بھی ہیں، امریکہ کے لیے بھی ہیں. ہم کیوں مل کر نہیں کام کر سکتے؟ لیکن امریکہ کا صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایک منافقت والی پالیسی ہے. وہ ہیومن رائٹس کی بات تو کرتے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز. ڈیموکریٹک ویلیوز کی تو بات کرتے ہیں، لبرلزم کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن جب وہ مثال کے طور پر فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ آتا ہے جہاں ان کے کور نیشنل انٹرسٹ ہیں تو وہاں آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. چائنا کا یہ معاملہ نہیں ہے. چائنا پہلے تو یہ کسی دوسرے ملک کی جو پالیٹکس سے مداخلت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی آپ کا اپنا سسٹم ہے، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کے مطابق چلیے. لیکن اس اعلامیے میں اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے انٹرنیشنل ڈیموکریٹک ورلڈ آرڈر کی بات کی ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی از ویری امپورٹنٹ، لیکن ڈیموکریسی ہر ملک کی اپنے سسٹم کے حساب سے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ویسٹرن ویلیوز ہیں یا ویسٹرن انٹرپریٹیشن آف ڈیموکریسی ہے وہ پوری رائٹ. دنیا اس کو قبول کرے. ہر ملک کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت ڈیموکریسی بھی اس طرح ہی ہوتی ہے. لیکن چائنا کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو کلیکٹیو انٹرسٹ ہیں وہ حاوی ہیں افراد کے انٹرسٹ پہ. یہ صحیح. ڈیموکریسی کا ایک الگ انداز ہے دیکھنے کو کہ اجتماعی جو مفادات ہیں وہ افراد کے مفادات پہ قربان نہیں کیے جا سکتے. دوسری طرف جو لبرلزم، جو لبرل آئیڈیاز ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں فرد بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور صحیح. فرد کا انٹرسٹ جو ہیں وہ کسی طور بھی اس پہ آپ نہیں اس کو اس کمپرومائز نہیں پہ کر سکتے. قدغن نہیں لگا سکتے. تو یہ دو مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. تو اس وجہ سے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں روس اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات، یہ بھی یہ بات اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ روس صدر پیوٹن کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کوئی وارنٹس ایشو کر رکھے ہیں یوکرین وار کے کانٹیکس میں. تو وہ صحیح. بہت کم ٹریول کرتے ہیں. مثال کے طور پر G20 کی جب میٹنگ بھارت میں ہوئی تھی شاید 2022 میں، اس میں وہ وہاں نہیں گئے تھے. اسی طرح برکس جب برازیل میں اجلاس ہوا تھا برکس کا، اس میں بھی ساؤتھ افریقہ میں برکس کا اجلاس، سربراہی اجلاس ہوا تھا پچھلے سال، اس میں بھی صدر پیوٹن نہیں گئے تھے. لیکن چین کا معاملہ الگ ہے. چین کے ساتھ سو اور یہ دیٹ بھی مینس کہ جو پیوٹن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیفر چوائس ہے ٹو وزٹ چائنا. بالکل. چائنا دیکھیں نا، چائنا ان اینی کیس از اے رائزنگ پاور اور ان کی اب اکانومیز جو ہیں وہ اب ایک انٹرڈیپینڈنسی اس میں بڑھ رہی ہے. اور روس سمجھتا ہے کہ چین کے ساتھ کیونکہ ان کے سسٹمز بھی مور اور لیس ایک ہی جیسے ہیں، پولیٹیکل سسٹمز بھی، تو دے آر ان کے لیے زیادہ مشکلات نہیں ہیں. اور چونکہ چین نے یہاں تک بھی کہا ہے، بلکہ اگر آپ اعلامیہ پڑھیے کہ سوورنٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے. اور ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ چین نے بڑے شروع میں ایک 12 پوائنٹ پروپوزل پیش کی تھی یوکرین وار کو ختم کرنے کے لیے، صحیح. لیکن وہ یوکرین نے ریجیکٹ کر دیا. اس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ پہلے تو دونوں ممالک سیز فائر کا اعلان کریں، لیکن یوکرین کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نے سیز فائر مان لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روس نے
ہمارے علاقے قبضے کیے ہوئے ہیں وہ پھر مستقل طور پہ ان کے پاس چلے جائیں گے. تو اس لیے یہ معاملات آگے بڑھ نہیں سکے. لیکن اس وزٹ کے دوران روس اور چین نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یوکرین کا کانفلکٹ جو ہے پیسفلی حل ہونا چاہیے, پولیٹیکلی حل ہونا چاہیے. پھر انہوں نے فلسطین کا بھی ذکر کیا کہ فلسطین کا 2 اسٹیٹ سولوشن کی انہوں نے بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا ہے, جو گلوبل ساؤتھ ہے, وہ اس وقت دیکھ رہا ہے چین کی طرف, اور صحیح. چین بڑا ایکٹیولی, کیونکہ ان کی پالیسی یہی ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کری. لیکن دوسری طرف ہم ویسٹرن پروپیگنڈا بھی دیکھ رہے ہیں چین کے خلاف. مثال کے طور پر ڈیڈ ٹریپ کی بات ہوتی ہے کہ جو گلوبل ساؤتھ کے ممالک چین کے ساتھ اکنامک تعلقات بڑھا رہے ہیں, پاکستان کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں, سری لنکا کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں, بنگلہ دیش کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جی چین جو قرضے دیتا ہے آپ کو ایک ٹریپ میں پھنسا دیتا ہے. لیکن یہ ٹریپ تو ویسے ہی ایک پرووربل سا ٹریپ ہے. آئی ڈو ناٹ نو, اس کی کوئی حقیقت ایسے ہے نہیں, کیونکہ جو آپ پاکستان کی مثال لے لیجیے, ہم نے جو دنیا سے IMF سے اور باقی ویسٹرن دنیا سے جو قرض لیے ہیں ہم آج اسی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو چین جہاں ہمیں قرضے دیتا ہے وہ سافٹ لونز ہی ہوتے ہیں, اور وہ پروجیکٹس میں انویسٹ کرتا ہے. خاص طور پہ جو PRI کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیے تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بڑا انویسٹ کر رہا ہے. وہ کہ کچھ پرابلمز ہیں, میں یہی نہیں کہتا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہی ہیں, لیکن ہر ملک کو یہ آزادی حاصل ہے, اس کو یہ کہ وہ اپنے مفادات کے مطابق چین کے ساتھ مذاکرات کرے. جو بھی معاہدے طے پاتے ہیں وہ ایک لحاظ سے دونوں ممالک, کوئی بھی 2 ممالک جو ہوتے ہیں وہ ان پہ مذاکرات کرتے ہیں اور کسی چیز پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو چین اور رشیا کا یکجا ہونا اور خاص طور پہ ان تعلقات میں جو مزید اضافہ ہو رہا ہے وہ آبویسلی امریکہ کے لیے ایک کنسرن تو ہے, اور پھر یورپین یونین کے لیے بھی کنسرن ہے, نیٹو کے لیے بھی کنسرن ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ آنے والے سالوں میں کس طرح, خاص طور پہ یوکرین وار کس طرح ختم ہوتی ہے, کیا یہ مزید ایکسپینڈ ہوتی ہے. کیونکہ ابھی دیکھیے نا, یوکرین کے اندر بھی ایک کنسرنس پائے جاتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گئے تو شاید یوکرین میں انٹرسٹ ختم ہو جائے. تو اینٹونی بلنکن فوری طور پہ, ہنگامی طور پہ پچھلے دنوں یوکرین پہنچے اور انہوں نے یقین دلایا کہ امریکہ ان کی مدد کرتا رہے گا, اور $61 بلین امریکہ مدد کرنے جا رہا ہے اگلے 5 سالوں میں یوکرین کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویسٹرن دنیا کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بیسیکلی the choices are very much clear. تو میرا خیال یہی ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو لائنز ہیں وہ بڑی کلیئر ہو رہی ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, اور دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف بھی جا رہی ہے. کس زمانے میں رشیا کا اپر ہینڈ تھا ویزاوی چائنا, لیکن اب چائنا کا اپر ہینڈ ہے ویزاوی رشیا. تو رشیا چین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر ویسٹرن دنیا کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے. بالکل ویسٹرن دنیا کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے. اور یہاں وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب بات کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے. باسط صاحب, بارہمولہ میں انتخابات کی کیا سچویشن ہے؟ جی, بارہمولہ میں انتخابات ہو رہے ہیں. مقبوضہ جموں اور کشمیر کا ایک اہم کانسٹیٹوینسی. اس سے پہلے 13 مئی کو جب 4تھ فیز تھا اس میں سری نگر میں انتخابات ہوئے, اور جو بھارت کی ہم میڈیا رپورٹس پڑھ رہے ہیں تقریباً 38% ٹرن آؤٹ تھا ووٹرز کا. اس سے جو پہلے الیکشنز تھا 2000. سر اس ٹرن آؤٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ٹرن آؤٹ امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے اس میں 42% ٹرن آؤٹ تھا. اس کو اس طرح انفر نہیں کیا جا سکتا کہ جی, کیونکہ بھارت کی تو یہ ایک بیانیہ رہا ہے نا کہ جی کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ الیکشن سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو اس لیے کسی پلیبسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا کنولوٹیڈ سا آرگومنٹ ہے, لیکن آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اب ان انتخابات کو اس طرح سے سیریسلی نہیں لیتے. مطلب وہ اپنے حساب سے تو سیریسلی اس کانٹیکس میں لے رہے ہیں کہ چلے جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں وہ حل کرنے. انہوں نے آبویسلی وہاں رہنا تو ہے نا جب تک آکوپیشن ختم نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کو اس طرح کہنا نہیں چاہیے جو بھارت کہتا پھرتا ہے. اب یہ جو سری نگر میں تو انتخابات ہوئے, ہمیں ریزلٹس آئیں گے
4 جون کو تو پتہ چلے گا کون جیتا. صحیح. لیکن یہ بارہمولہ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں 20 مئی کو، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں ایک تو عمر عبداللہ جو چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں آکوپائیڈ کشمیر کے، وہ بھی حصہ لے رہے ہیں نیشنل کانفرنس کی جانب سے. اس کے علاوہ سجاد غلی لون، جنہوں نے اپنی ایک ان کی پارٹی ہے جموں اور کشمیر پیپلز کانفرنس. اچھا، سجاد لون کا بڑا ایک ڈوبیس سا کیریکٹر ہے، کیونکہ یہ برخوردار ہیں عبد الغنی لون صاحب صحیح. کے، جن کو 2002 میں شہید کر دیا گیا تھا، اگر مجھے ایئر صحیح یاد آ رہا ہے. اچھا، ان کے جو بھائی ہیں بلال غنی لون، وہ حریت کے بڑے زبردست لیڈر ہیں اور ابھی وہ تہاڑ جیل میں ہیں. بلال صحیح. لون، یہ جو سجاد لون ہے، یہ بھی کسی زمانے میں حریت کے ساتھ منسلک تھے، لیکن بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا. اور اب یہ لوگ یہی کہتے ہیں کشمیری کہ یہ بی جے پی کی پراکسی ہیں، کیونکہ ان کے اور رائٹ. مودی کے بڑے زبردست تعلقات ہیں. اور بی جے پی نے چونکہ کشمیر ویلی میں کوئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، تو وہ ان کو، اور جو اپنی پارٹی جو ہے، وہ بھی ایک نئی پارٹی مقبوضہ جموں اور کشمیر بنی ہے، وہ بھی لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ وہ بھی بی جے پی کا کھیل کھیل رہی ہے ویلی میں. تو ان دونوں کے درمیان ایک لحاظ سے اب کشمکش ہے. خود ایک اور صاحب بھی ہیں انجینئر رشید، وہ اس وقت جیل میں ہیں، لیکن ان کے بیٹے ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ ان کی کیمپین چلا رہے ہیں. تو بارہمولہ میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا عمر عبداللہ جیتتے ہیں کہ سجاد لون جیتتے ہیں، کیونکہ صحیح. مقابلہ ان کے درمیان ہی ہے. اور پھر اپنی پارٹی اور انجینئر رشید جو ہیں، یہ آبویسلی ووٹ تو کھینچیں گے، کیونکہ انجینئر رشید ہی بہت پاپولر ہیں. وہ کس زمانے میں یہاں بھی لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں اور بڑے ووکل ہیں. وسیفرسلی جو ہے کشمیر کے جو انٹرسٹ ہیں ان کی بات کرتے ہیں. تو بارہمولہ کا جو انتخابات ہوگا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. پھر ایک اور اگلا 25 مئی کو آئے گا، جو چھٹا فیز ہے الیکشنز کا. رائٹ. اس میں راجوری اننت ناگ کا جو علاقہ ہے، اس میں محبوبہ مفتی جو چیف منسٹر رہی ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. تو اب بارہمولہ میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر سجاد لون جیت جاتے ہیں تو آبویسلی یہ بی جے پی کے لیے بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کو اطمینان ہوگا کہ ان کی ایک پراکسی جو ہے وہ سری نگر میں موجود ہے. اور وہ بعد میں ممکن ہے کہ وہ چیف منسٹر بھی، جب یہ اسٹیٹ ہوڈ کا، کیونکہ ستمبر سے پہلے سپریم ہائی کورٹ نے یہ انسٹرکشنز دے رکھی ہیں تو کہ کمپائل کرنے ہیں یہ الیکشنز. مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے اسٹیٹ ہوڈ کا، ابھی تو یونین ٹیریٹری ہے نا، رائٹ. اس کو بحال کیا جائے. تو ممکن ہے کہ جب اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو اور اس کے بعد اگر الیکشنز ہوتے ہیں جموں اور کشمیر میں لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے، تو پھر آپ دیکھیں گے شاید سجاد لون لوک سبھا سے استعفیٰ دے کر یہاں پہ آئیں اور پھر اگلے چیف منسٹر بھی وہ بن جائیں. مطلب دیر از ایوری پاسبلٹی. تو سجاد لون پہ کافی بی جے پی نے کافی امیدیں لگا رکھی ہیں، اور وہ بھی ابھی تو ریلیز کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں نے ایک بڑی اچھی ریلی سر، بھی بی کی. جے پی نے تو امیدیں لگا رکھی ہیں، سو وہاں کے عوام کو کیا امیدیں ہیں؟ عوام کو دیکھیے، عوام جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ تو اسی شخص کو ووٹ دیں گے جن کو وہ سمجھیں گے کہ زیادہ ایفیکٹیولی وہ ان کے جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں وہ حل کروا سکے گا. صحیح. کیونکہ یہ انتخابات اس طرح پولیٹیکل نہیں ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز پہ ہوتے ہیں. جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے نا، کم از کم وہ لوگ اسی نظریے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. وہ یہ کوئی ایک لحاظ سے یہ ورڈکٹ نہیں دے رہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شامل ہو رہے ہیں یا صحیح. پاکستان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیے تو 1987 سے پہلے جماعت اسلامی کا اگر آپ ریسنٹلی دیکھیے جو جموں اور کشمیر میں، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. کیونکہ اس وقت جماعت اسلامی پر پابندی لگی ہوئی ہے، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکتی. تو اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیے 1987 سے پہلے بھی ایون سید شاہ علی گیلانی بھی انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں. صحیح. 1987 میں جب الیکشنز رگڈ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. جماعت اسلامی نے بھی 1990 کے بعد کسی انتخابات میں حصہ نہیں لیا. لیکن مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو سب سے مضبوط پارٹی تھی، جس کا بہت انفلوئنس تھا،
وہ مسلم لیگ تھی. اس کے بعد جب سید علی شاہ گیلانی علیحدہ ہوئے جماعت اسلامی سے تو انہوں نے اپنی ایک تحریک حریت بنائی, اور وہ شاہ گیلانی صاحب ایک بہت بڑا نام تھا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. ان کی ایک آواز پہ سارا کشمیر جو ہے وہ ہڑتال کر دیتا تھا, بند ہو جایا کرتا تھا. بالکل. تو ان کے وصال کے بعد, ان کے جانے کے بعد آبویسلی ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا سیاسی طور پہ. اور اس وقت جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں ان کو کوئی ایسی لیڈرشپ مل نہیں رہی, کیونکہ مسرت عالم جو حریت کے لیڈر ہیں, مسلم لیگ سے تعلق ہے ان کا, وہ بہت سالوں سے پابند سلاسل ہیں. اس لیے میر وائس فاروق جو ہیں وہ دوسرا حریت جو فیکشن ہے اس کے لیڈر ہیں, وہ بھی نظر بند ہیں کئی سالوں سے. تو ایک ویکیوم, اور یہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے آبویسلی بی جے پی کو بڑا حوصلہ ہوا ہے, کیونکہ اس وقت چونکہ سیاسی قیادت کوئی نہیں ہے, لوگ بکھرے ہوئے ہیں, ان کو کوئی ایک ایسی آواز بیسیکلی یہ ویکیوم خود سے تو کریٹ نہیں ہوا, اس ویکیوم پہ بہت کام کرنے کے بعد یہ ویکیوم کریٹ کیا گیا ہے. بہت کام کیا گیا ہے اور بہت زیادہ کام کیا گیا ہے, اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کچھ ہماری ناکامیابی ہیں. ہم نے بھی کوئی ایسے, پاکستان نے تھوڑا بہت نرمی دکھائی یا ہم نے سست روی ہماری سفارتکاری میں رہی کہ ہم بھی اس طرح آواز نہیں اٹھا سکے جو ہمیں اٹھانی چاہیے تھی 5 اگست 2019 کے بعد. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں جنہوں نے کام کیا اور بی جے پی کو ایک لحاظ سے انکریج کیا, امبولڈن کیا کہ وہ مزید سختیاں کرے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں, اور وہاں پہ جو کالے قوانین ہیں ان کو مزید وہاں پہ سخت کرے. تو یہ ایک بڑا گھمبیر مسئلہ ہو گیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ بارہمولہ میں کون الیکٹ ہوتا ہے, لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا ان انتخابات کو پلیبسسٹ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے, ان انتخابات کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کہا جا سکتا, اور اپرنٹ سیٹسفیکشنز ہیں جو حاصل کرنے کا مقصد ہے ان انتخابات کے ذریعے سے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ جو انتخابات ہیں بھلے ایڈمنسٹریٹو لیول پر ہی, لیکن جو مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ اچھی سی نوید لے کر آئیں. سو ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. دیکھتے رہیے ڈی سائفر ود عبدالباسط. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.